अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। देखें ये कितनी अच्छी इंग्लिश की बुक है कि ये आर्मी स्कूल के में भी पढ़ाई जाती है। और ये देखें इसमें लिखा है अपर प्राइमरी इंग्लिश। अपर प्राइमरी का मतलब ये है कि ये सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई जाती है। सेकेंडरी स्कूल यानी कि सेकेंडरी सेक्शन में पढ़ाई जा रही है। और इसमें लेवल 1 लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए बहुत अच्छी बुक है। ये मैंने भी पढ़ी है, बहुत ही अच्छी है। और ये जो है मैंने स्पेशली ख़रीदी थी और क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये एक स्कूल में भी पढ़ाई जा रही है। मेरे स्टूडेंट के पास भी थी ये बुक। तो उसमें उनको जब मैंने पढ़ाया तो मैंने ये देखा कि ये बहुत ही अच्छी बुक है लैंग्वेज सिखाने के लिए। क्योंकि देखिए बच्चों को इंग्लिश स्कूल में देखा ना बाज़ कितना अच्छा स्टैंडर्ड होता है बाज़ इंग्लिश स्कूलों का कि बच्चे जो हैं कन्वर्सेशन करना शुरू कर देते हैं इंग्लिश में। और इस तरह की बुक्स जो है ना बच्चों को बहुत जल्दी जो है ना लैंग्वेज सिखा देती हैं। क्योंकि जो है वही मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि स्कूल के स्टैंडर्ड जो है उसकी बुक से पता चलता है। उन्होंने जो सिलेबस अपने स्कूल के लिए मुंतखब किया हुआ होता है, जो बुक्स अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए मुंतखब की गई होती हैं, उससे पता चलता है। अच्छा, बाद स्कूलों में मैंने क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में जॉब किया। अब आप कहेंगे बहुत सारे में की, किसी एक जगह टिक के नहीं की। बात यह है सैलरी का मसला हो जाता था, कभी मेरी तबीयत ख़राबी का मसला हो जाता था तो मुझे छोड़नी पड़ रही होती थी। और हालात कुछ ऐसे बिगड़े जाते थे, वही मैंने आपको जो बताया ये जादू इनका भी चक्कर होता था। तो बहरहाल मतलब मुझे बीमार डाल दिया जाता था, मैं ज़्यादा कर ही नहीं पाती थी। तो बहुत सारे स्कूल में वैसे मैंने पढ़ाया है, उसमें मैंने ये देखा है कि मुझे ये बुक सबसे अच्छी लगी। देखें ना इसमें लिखा है इंक्लूडिंग आर्मी स्कूल। ये हर स्कूल के लिए लिखा है ना, स्पेशल एडिशन फॉर एवरी स्कूल, हर स्कूल के लिए। और इसमें आर्मी स्कूल तक में पढ़ाई जाती होगी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब उनके लिए उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई गई ये किताब। तो मेरे पास आए थे कुछ बच्चे, उनको मैंने ये पढ़ाई थी। तो ये बहुत अच्छी बुक है बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए। आपको लोगों को पता है कि शुरू से ही बच्चे को लैंग्वेज पर जब तवज्जो दी जाए उसको, तो फिर वो बहुत अच्छी कन्वर्सेशन करने लगते हैं और उनको किसी भी लैंग्वेज सेंटर की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता है बहुत सारे स्कूलों में बच्चे जो हैं बग़ैर किसी लैंग्वेज सेंटर को ज्वाइन किए हुए अटेंड किए हुए उनकी क्लासेस बहुत अच्छा कन्वर्सेशन करना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा स्कूल का स्टैंडर्ड होता है। तो जितने भी स्कूल हैं, मैं अगर कोई टीचर वगैरह मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि अपने स्कूल का ना सिलेबस अच्छा बनाएं हमेशा, ताकि बच्चे कुछ सीखें, बच्चे आगे बढ़ें। अब आप देखें मैं कोई नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक स्कूल का सिलेबस डिज़ाइन करने के लिए मुझसे कहा, क्योंकि मैडम जानती थी कि भाई ये अच्छी टीचर है और इसका तजर्बा भी है। तो उन्होंने कहा आपने इतने सारे स्कूलों में पढ़ाया, आप हमें कोई मशवरा दें, हम कौन सा सिलेबस रखें। तो मैंने फिर उनको बहुत सारी बुक्स बताई कि ये पढ़वा लें, ये पढ़वा लें। तो उन्होंने मुझसे पता है क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि मिस राना, जो आप बुक हमें बता रही हैं ना, वो उस हमारी टीचर्स उस लेवल की नहीं हैं, उनको वो इतना नहीं पढ़ा सकेंगी। तो टीचर की एजुकेशन के मुताबिक ही आप बुक बताएं। तो भाई जब दायरे आप मैट्रिक वगैरह की लड़कियों को या इंटर वगैरह को इस तरह जॉब दे देंगे स्कूलों में, तो उनका तो तजर्बा होगा भी नहीं। तो जब तजर्बा नहीं होगा तो फिर आपका स्कूल कैसे आगे ग्रो करेगा, तो आपका स्कूल कैसा स्टैंडर्ड का बढ़ेगा। तो फिर आपको देखभाल के या टीचर रखनी चाहिए, या फिर उन टीचर को, मैं किसी की जॉब अल्लाह ना करे ख़त्म करवाने की बात नहीं कर रही, उन टीचर के लिए आप स्पेशल क्लासेस उनको दिया करें। यानी कोई ऐसा अगर आप काबिल टीचर को किसी को जानती हैं जो पढ़ा सके, ये बुक जो भी बुक आप प्रेस्क्राइब कर मतलब अपने सेलेक्ट कर रही हैं अपने स्कूल के लिए, अगर कोई पढ़ा सके, कोई टीचर ऐसा हो, तो फिर उनको क्लासेस दिलवाई जाए, ताकि फिर वो इस काबिल हो सकें कि फिर वो बच्चे को पढ़ा सकें और आपके स्कूल का जो है एक मेयार बने और एक मेयार बरकरार रहे।
تو اگر پوری بک نہیں تو بھائی سارے تو پڑھائی بھی نہیں جاتی کسی بھی اسکول میں، لیکن چیپٹر جو بھی آپ انکلوڈ کریں اپنے سلیبس میں، جو بھی ایڈ کر رہے ہیں وہ پڑھا دیے جائیں ان کو. اس طرح جو ہے نا ٹیچر کی ایبلٹی بھی امپروو ہوگی اور بچے بھی بہت اچھا سیکھیں گے. تو ایسی کلاسوں کا بھی جو ہے پرائیویٹ اسکولوں کی بات کر رہی ہوں، گورنمنٹ بھی اگر ایسا کر لیں تو بہت اچھا ہے. تو ایسی کلاسوں کا جو ہے نا انعقاد کیا جائے جہاں ٹیچر کو نا لرننگ کے مواقع ملیں، تاکہ ٹیچر کم سے کم اس قابل تو ہو سکے کہ جو آپ کا سلیبس ہے وہ بچوں کو بہت اچھا پڑھا سکے اور بچے بھی کچھ سیکھیں اور اپنے والدین کا جو ہے سہارا بن سکیں، دنیا میں ایک مقام حاصل کر سکیں. تو یہ بک تو میں نے خرید لی تھی کیونکہ مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ آپ کو بک نہیں دیتا، کچھ پیرنٹس منع کر دیتے ہیں اور کچھ بچے بھی بہت تیز ہوتے ہیں. میں نے ایسے بچے بھی پڑھا ہے جن سے میں نے کہا ایک دو بک کے بارے میں کہ بیٹا یہ آپ جب پاس کر لو تو مجھے دے دینا، بھلے سے آپ مجھ سے پیسے لے لینا اس کے، کیونکہ مجھے جا کے ڈھونڈنی پڑے گی، پتہ نہیں کوئی لا کے دے، اگر شاپ کیپر سے بھی کہوں تو وہ لا کے دے نہیں دے یا اس کے پاس ہو نہ ہو، تو آپ مجھے دے دینا، بھلے سے آپ مجھ سے پیسے لے لینا. تو کئی ایسے چالاک اسٹوڈنٹ تھے، چھوٹے بھی تھے بچے، حالانکہ نہیں دی انہوں نے. تو پھر میں نے یہ ڈھونڈی، پھر مجھے ملی، پھر میں نے یہ خرید لی. تو میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں تو اچھی بک جو ہے فوراً خریدتی ہوں. اور اس طرح کی بک جو ہے نا جو اسٹینڈرڈ کی ہوں، جو آرمی اسکولس میں پڑھائی جائے، اس طرح کا اسٹینڈرڈ آپ لوگ بنائیں. شاہین اسکول جو ہے اس کا سلیبس اپنے اسکولوں میں لائیں، بڑے بڑے اسکولوں کا سلیبس لائیں، بڑے بڑے اسکولوں کے جیسے آپ لوگ جو ہیں ان کے وے آف ٹیچنگ لائیں اس طرح. اور کیونکہ ہماری زیادہ تر اسکولوں میں ٹیچر جو ہے نا انٹرینڈ ہیں، تو ان کی ٹریننگ جو ہے نا میڈم کو جو ہے ارینج کرنی چاہیے، اور میڈم بھی ان کو بنانا چاہیے. میں پرائیویٹ اسکول کی بات کر رہی ہوں کیونکہ اکثر میڈم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ میتھس کا پتہ ہوتا ہے، نہ کسی اور سبجیکٹ کا پتہ ہوتا ہے، نہ کمپیوٹر کا پتہ ہوتا ہے، بس وہ ایسے ہی رکھ لیتی. اچھا وہ ٹیچر اب جو بھی الو بنائے ان لوگوں کو، کیونکہ ایک ٹیچر تھیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی، انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا مس آپ ان لوگوں کو وہ نہیں کرا رہی مونٹیسری سیکشن میں نے کہا ان لوگوں کو آپ وہ نہیں کرا رہی ہیں، کون سا سبجیکٹ ہے. مجھے کیونکہ آرٹ اینڈ کرافٹ سے بھی دلچسپی ہے اور میرا آرٹ اینڈ کرافٹس بہت اچھا ہے، تو اس لیے میں نے جس بھی اسکول میں جاب کی نا انہوں نے مجھے میرے سبجیکٹس کے علاوہ مونٹیسری سیکشن کی یہ والی ذمہ داری بھی فری میں انہوں نے سونپ دی مجھے، کہ اس کی کوئی مجھے پیمنٹ نہیں کی، کوئی فیس نہیں دی، اور جو ہے مجھ سے مونٹیسری سیکشن کے لیے گفٹس وغیرہ بھی پیک کرواتے تھے، ان کی چیزیں بھی بنواتے تھے جو بچوں کے لیے ہوتی ہیں. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں نے دیکھا کہ مونٹیسری کے سیکشن میں ای پی ایل اور جو سینسری ایکٹیویٹیز ہیں، میں نے کہا مس آپ یہ نہیں کراتی؟ تو وہ مس بولی ہنس کے کہ مس یہاں کسی کو سینس ہی نہیں ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ تو وہ کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ میں اس لیے نہیں کراتی، یہاں تو کسی کو سینس نہیں ہے، کسی کو یہی نہیں پتہ کہ مونٹیسری میں کون کون سے سبجیکٹس انکلوڈز ہیں اور ان کو پڑھایا کیسے جاتا ہے، اور اسکول میں اس کو کس طرح سے جو ہے اس کی ایگزیبیشن کی جاتی ہے، کس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو وہ کہنا نہیں مس یہاں تو کسی کو سینس ہی نہیں ہے، میں کیوں پڑھاؤں کسی کو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میڈم ایسی رکھنی چاہیے جن کو نالج ہو سبجیکٹ کی بھی، وہ جانتی ہوئی نہیں کہ کمپیوٹر بھی نہیں آ رہا، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، اب جو آپ نے ٹیچر ہائر کی ہے وہ آپ کو الو بناتی جائے. ظاہر ہے اب آپ کو جب مونٹیسری سیکشن کا ہی نہیں پتہ تو پھر آگے کیا پتہ ہوگا. تو اس طرح تو پھر جو ہے آرام سے لوگ ٹیچرز کام چوری کرتی رہیں گی اور آپ کا اسکول کا معیار گرتا جائے گا. تو میڈم ہمیشہ اس کو بنائے جن کو تھوڑی بہت سبجیکٹ کی آگاہی تو ہو، اور آج کل تو ویسے بھی بہت آگاہی ہو جاتی ہے نیٹ سے. تو اگر نہیں بھی ہے کوئی آرٹس کی پڑھی ہوئی ہی میڈم بن گئی ہیں، آرٹس پڑھی ہی، تو بھی بھائی تھوڑی سی گائیڈ آپ نیٹ سے پڑھ تو لیں، کم سے کم سبجیکٹ تو پڑھ لیں، کون سی کلاس میں کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں، تاکہ جو ہے نا اسکول کا اسٹینڈرڈ جو ہے برقرار رہ سکے. تو اچھا میری باتوں میں کوئی برا نہیں لے، کوئی برا نہیں مانے، کیونکہ میں صرف سب کی گائیڈنس کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں.
کیونکہ میں نے اکثر اسکولوں میں جاب کی ہے تو میں نے یہی چیزیں دیکھی کہ ٹیچرس بھی نہیں جانتی، وہ چیپٹر چھڑوا دیتی ہیں، بچے کچھ سوال کرتے ہیں تو بیچ میں کہتے ہیں کل بتائیں گے. مجھے بھی کہتی تھی کہ اگر آپ کو کچھ نہ آئے نا تو آپ بچوں سے کہ کل بتاؤں گی کل بتاؤں گی، اور پھر وہ کل تو کبھی آتا ہی نہیں تھا. آخر کار بچے بھول جائیں گے، وہ کہنے لگی. تو میں نے کہا چلیں اگر ایٹ اے ٹائم ضروری نہیں ہے کہ مجھے بھی ساری معلومات ہو، اگر کچھ بات ہم کو نہیں آ رہی مس تو ہم اس کو پڑھیں، اس کو پڑھ کے پھر بتا دیں. بچوں سے بک گھر آپ لے جائیں، اس کو پڑھ لیں. وہ کہنے لگے کسی کے پاس کون سا اتنا ٹائم ہے اور کون اتنا بے وقوف ہے جو 5-6 ہزار کے لیے اتنی محنت کرے اور آپ ہی بے وقوف ہوں گی. مصرانہ ہم تو پاگل نہیں ہیں آپ کی طرح، آپ تو اتنی پاگل ہیں کہ 2-2 3-3 بجے تک کاپیاں چیک کرتی رہتی ہیں، گھر لے جا کے اتنی محنت کرتی ہیں. ہم سے تو یہ پاگل پن ہوتا نہیں ہے، ہمیں جتنی سیلری مل رہی ہے ہم تو اتنا ہی کام کریں گے. تو آپ کو پتہ ہے مجھے اکثر اسکول میں نا پاگل کہتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ پاگل ٹیچر ہے. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں کیوں. میں محنت بہت کرتی تھی. میں نے بتایا نا کہ میں سیلری سے زیادہ اپنا کام کرتی تھی، جتنی سیلری نہیں ہے اتنا کام کرتی تھی اور اچھے سے اچھا کرتی تھی. تو کہنے لگے یہ تو پاگل ٹیچر ہے، یہ ہم سب کو پاگل کرے گی، اس کو نکلواؤ یہاں سے، اس سے کہو کہ جائے، یہ اتنا اسٹینڈرڈ ہے، بڑے اسکول میں بھی پڑھا سکتی ہے. اچھا ہاں، بڑے اسکول میں نے اس لیے نہیں پڑھایا بہت زیادہ، وجہ صرف یہ تھی کہ میرے بچے چھوٹے تھے، میں ان کو چھوڑ کے دور تو جا نہیں سکتی تھی، تو علاقے کے اسکولوں میں ہی پڑھایا، آس پاس ہی پڑھایا. اور انہوں نے بھی بعض دفعہ جو ہے ہمیں اتنا روکا کہ 4-4 بجے چھٹی دی ہے، بعض دفعہ 5 بجے چھٹی دی ہے، کیونکہ وہی رزلٹ قریب تھا، رزلٹ کے سارے ارینجمنٹ ہوتے تھے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس لیے میں نے بہت بڑے اسکولوں میں نہیں پڑھایا. اور بعض اسکولوں میں گئی تو یہ بھی ہوا کہ مجھ سے کہنے لگے کہ وہ آپ کی تو اتنی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں بھائی، میں نے تو میڈیکل بھی کیا ہوا ہے، میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، MBBS کیا ہوا تھا، تھوڑا کمپلیٹ نہیں ہو سکا لیکن 3-4 سال تو پڑھے میں نے. تو وہ کہنے لگی ہاں وہ پڑھیں لیکن آپ کے پاس ڈگری تو ہے نہیں. تو پھر میں نے کہا اچھا ہاں ڈگری نہیں ہے، تو پھر بھائی ڈگری ہوتی تو کوئی پاگل تھا جو آپ ڈاکٹر بن کے کیا اسکولوں میں پڑھائے گا، وہ بھی عام چھوٹے موٹے اسکولوں میں. تو کہنے لگے آپ کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری تو ہے نہیں. اچھا ٹھیک ہے، وہ اس قابل آپ نہیں سمجھ رہے، آپ مجھے نہیں سمجھ رہے اس قابل، تو بھائی آپ مجھے میٹرک لیول کیوں دیتے ہیں پڑھانے کے لیے؟ آپ مجھے کلاس 9-10 کیوں دیتے ہیں؟ یہ تو اسکولوں کی جو ہے سب سے بڑی کلاسز ہوتی ہیں، اور ان سے ہی اسکولوں کا اسٹینڈرڈ پتہ چلتا ہے، ان کے رزلٹ جب آؤٹ ہوتا ہے. تو آپ مجھے جب اس قابل نہیں سمجھ رہی کہ بھئی آپ کے پاس تو MBBS کی ڈگری نہیں ہے تو ہم آپ کو کیا کریں، پورا تو آپ نے کیا نہیں ہے، تو اب ہم تو آپ کو اتنی سیلری دیں گے نہیں. بھائی سیلری نہیں دیں گے تو پھر آپ یہ بھی تو سمجھیں نا، پھر مجھے اس قابل کیوں سمجھتی ہیں کہ میں 9-10 پڑھا لوں گی؟ آپ یہی سمجھیں نا کہ بھئی یہ 9-10 بھی نہیں پڑھائے گی، اور میری سیلری اتنی ہی دے رہی ہیں جتنے ایک مونٹیسری ڈائریکٹرس کو دے رہی ہیں. تو یہ تو پھر کوئی انصاف ہی نہیں ہوا. لیکن بہرحال میں نے پھر بھی کم سیلری پہ کر لی ہے. میں نے بہت جگہ کمپرومائز کیا، صرف اپنے وہی باتیں بچوں کی خاطر، گھر کی خاطر کیا. کیوں کہ بھائی مجھے سارے گھر بھی دیکھنا تھا، بچوں کو بھی دیکھنا تھا. تو پھر آس پاس کے لوکل اسکولوں میں ہی پڑھایا. میں یہ نہیں کہہ رہی لوکل اسکول خراب ہوتے ہیں، سب کی بات نہیں ہے، اور سب خراب بھی نہیں، خراب کوئی بھی ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹ ہے، ادارہ ہے، کوئی خراب نہیں ہے. لیکن بس وہاں جو ہوتے ہیں نا کہ کچھ ہوتی ہے نا ہر جگہ کالی بھیڑیں، وہ ہوتی ہیں، وہ اسکول کا اسٹینڈرڈ اپنی سستی سے کاہلی سے برباد کر دیتی ہیں. وہ اسکولوں والوں کا قصور نہیں ہوتا، وہ ٹیچرز کا ہوتا ہے. لیکن ہاں بس اسکول والوں کو نظر رکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے بچوں کی. ٹھیک ہے بچے کو آپ کاپیاں دیکھ لیجیے، میڈم دیکھ رہی ہیں کاپیاں، سب کچھ کام ہو رہا ہے پراپرلی، چیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ ٹیچر پڑھا کیا رہی ہے. آپ بچوں کو بلا کے ان سے کوشچن کریں، یا کلاس میں جا کے آپ کوشچن کریں، اس کا اسٹینڈرڈ تو دیکھیں کہ ٹیچر کیا پڑھا رہی ہے، کس طرح بچوں کو گائیڈ کر رہی ہے. اور میرے ساتھ تو میں نے یہ تک دیکھا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا نا بعض ٹیچرز نے کہ یہ بہت اتنا سارا سلیبس پڑھا دیتی ہے، اتنا سارا اس نے سلیبس انکلوڈ کیا، ہم تو صرف 4-5 چیپٹر انکلوڈ کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ کیا مجھے ڈرائیو کرنے کے لیے کہ اتنے سارے سبجیکٹ چیپٹرز انکلوڈ کر دیے اپنے، جو کم سے کم 12 ایک ٹرم میں. میں کہہ رہی ہوں مس 12 کیسے ہوں گے ایک ٹرم میں، کیونکہ میں تو ہمیشہ صحیح پڑھاتی تھی. کہ نہیں ہو جائیں گے مس رانا، ہم نے تو کیے ہیں، آپ تو بڑی وہ بنتی ہیں کہ آپ تو سب کچھ پڑھا لیتی. میں نے کہا پڑھا میں لیتی ہوں،
چیپٹر کو صحیح سمجھانا بھی ہوتا ہے، پھر اس کے کوشچن آنسر بھی ہوتے ہیں، ورڈس میننگ بھی ہوتے ہیں، چوز دا بیسٹ آنسر بھی ہوتے ہیں، فل ان دا بلینکس بھی ہوتی ہیں. تو اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس کو بچے کو جو ریڈنگ کر کے ان کا لیول بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کو پڑھانا بھی، خود بھی سمجھانا بھی ہوتا ہے. تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کیسے ہوں گے 12 چیپٹر ایک ٹرم میں؟ تو کہنے لگے ہم تو کریں گے، ہم نے تو یہ انکلوڈ کر لیے ہیں، اب تو ہم نے ایڈ کر لیے ہیں، اور سر نے بھی ہماری بہت تعریفیں کی ہیں، اور ہمارا یہ جو ہے اپروو بھی کر دیا ہے سارا کچھ. تو میں نے کہا اچھا. پھر میں نے کہا چلو میں جلدی لے کے چلوں گی، کسی بھی طرح 2 پیریڈ لے لوں گی، ایکسٹرا پیریڈ لے لوں گی، کچھ بھی صحیح. مجھے کیونکہ دے دیتے تھیں ٹیچرز آرام سے ایکسٹرا پیریڈ. تو میں نے کہا چلو میں اسی طرح کمپلیٹ کروا لوں گی، یا پھر میں یہ چھٹی والے دن یا چھٹی میں لیٹ روک کے بچوں کو تھوڑا پڑھا لوں گی. چھٹی والے دن میڈم سے کہوں گی کہ ارینج کریں کلاسز. تو بہرحال بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ جو چیپٹرز جنہوں نے انکلوڈ کروائے تھے نا، وہ صرف انہوں نے ان کا صرف ریٹن ورک کروائے جلدی. اور کوئی بھی بچے کو کچھ بھی نہ پڑھنا، نہ ریڈنگ کروائی ہے، نہ اس کو سمجھایا گیا، نہ کچھ. جلدی بس چھاپ دیے، اس کے کچھ سوال چھاپ دیے، کچھ آسان ایکسرسائزز کر دی. تو یہ سب جو ہے چیٹنگ میں نے دیکھی ہے بہت ٹیچرز کی. تو یہ ساری چیزوں پہ نا توجہ دینی چاہیے میڈم کو، تاکہ جو ہے اسکول کا معیار جو ہے برقرار رہے، اور بچوں کی جو ہے نا بچوں کی تعلیم برباد نہ ہو، اور ان کے ماں باپ کا اعتماد جو ہے ٹوٹے نہیں. کیونکہ ماں باپ تو بچے کو آپ کے سپرد کر دیتے ہیں نا، ان کا مستقبل. تو ایک ٹیچر ہی ہے جو اسٹوڈنٹ کا جو مستقبل بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے بھی جواب دہی کرنی ہوتی ہے، کرنی ہوگی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی.